रहा है, हराम बे हया औरतों से, नामहरम औरतों से बातें कर रहा है, डेट्स पर जा रहा है, क्लब्स में बैठा हुआ है, पब में बैठा हुआ है, सोचो ना, कैसीनो में बैठा हुआ है, गैम्बलिंग कर रहा है, जुआ खेल रहा है, मां बाप को सता रहा है, हराम रोजी कमा रहा है। सोचिए वो इस्लामी भाई कि अगर इस दौरान मुझे मौत आ गई तो टाइम तो फिक्स है, मलकुल मौत आ गए, देन आई नॉट हैव पावर टू से हिम कि जनाब अभी रूह कब्ज ना करे, मैं तो गुनाह की जगह बैठा हूं, मैं मर गया तो क्या अल्लाह को जवाब दूंगा? यू हैव नो चांस टू डिनाई। सोचिए किस हाल में मरना है। याद रखिएगा, रिवायतों का मजमून है, जो जिस हाल में मरता है उसी हाल में अल्लाह की बारगाह में उठाया जाएगा। हैं खुश नसीब हैं जो कलमा पढ़ते पढ़ते जाते हैं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जिनकी आंख बंद ऐसे होती है फिर खुलती भी ऐसी है ना, लेकिन जो माद अल्लाह गुनाह करते हैं वो सोचिए। अब थोड़ा सा रियलाइज कीजिए माय डियर इस्लामिक ब्रदर्स, व्यूअर्स ऑफ मदनी चैनल, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। समझो मेरी बात। अगर कोई बंदा, आपने डेली शेड्यूल को चेक कीजिए, फ्रॉम द मॉर्निंग टिल नाइट, नो नमाज, फिल्म्स, ड्रामाज, म्यूजिक, लाइंग, स्लैंडरिंग, स्वेरिंग, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, ये सारे काम जो कर रहा है, गाने, फिल्में, ड्रामे, गालियां, बेहयाई, बदकारी, शराबें। अब इस पूरे शेड्यूल में अगर कहीं भी मौत आई, आनी तो है, तो किस काम में आएगी? गलत काम में। और एक अल्लाह का ऐसा बंदा है जिसका शेड्यूल यह है कि सुबह उठता है तो फजर पढ़ता है, उसके बाद तिलावत करता है, तस्बीह पढ़ता है, वॉक भी करता है तो दुरूद पढ़ता है, फिर जोहर पढ़ता है, फिर असर पढ़ता है, फिर मगरिब पढ़ता है, फिर इशा पढ़ता है। कोई बेहयाई का मंजर आता है तो निगाहें झुका लेता है, कारोबार पर जाता है तो सच बोलता है, हलाल कमाता है, माँ बाप को देखता है तो रिस्पेक्ट के साथ खड़ा हो जाता है, माँ का हाथ चूमता है, वालिद का हाथ चूमता है, लब्बैक कहता है, सारा दिन नेकियां कर रहा है। और माशाअल्लाह दावत इस्लामी का मुबल्लिग बन गया तो दर्स भी देता है, मदनी काफिले में भी जाता है, लोगों को नेकी की दावत भी देता है। अब उसकी मौत आई। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसका सारा दिन अच्छा गुजर रहा है, कभी भी मौत आई अच्छे काम में ही आ जाएगी, नेकियां करते करते ही आएगी ना। चांस ज्यादा हो गया। जो बंदा 5 टाइम मस्जिद में आ रहा है उसका बड़ा ग्रेट चांस है कि उसको मस्जिद में मौत आ जाएगी, उसको सजदे में मौत आ जाएगी, उसको दुरूद पढ़ते पढ़ते मौत आएगी, बिकॉज उसकी जो लाइफ है वो अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजर रही है। वी नो द टाइम इज फिक्स, बट इट्स अप टू अस। ये हमारे ऊपर है कि हम उस फिक्स टाइम में कर क्या रहे थे। हर गुनाह करते वक्त काश ये ख्याल आ जाए कि अगर इस हाल में मर गया तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा, बारगाह इलाही में क्या मैं लेकर जाऊंगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अब जो मेरे बुजुर्ग हैं जरा गौर से सुने। आज हाल ऐसा हो गया है, गुनाहों की लत ऐसी पड़ गई है, हैबिट ऐसी हो गई है कि उम्र बड़ी हो गई फिर भी तौबा की तरफ नहीं आते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आदमी बूढ़ा हो जाता है मगर उसकी 2 चीजें जवान रहती हैं, हिर्स और लंबी उम्मीद, ग्रीड और लॉन्ग, क्या कहेंगे उम्मीद को, एक्सपेक्टेशंस, लंबी उम्मीदें। अभी और जीऊंगा, अभी और पैसे कमाऊंगा, अभी और मजे करने, अभी तो बाकी है जिंदगी। है मेरे मीठे इस्लामी भाई, आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला जो इस्लाम में बूढ़ा हो उससे कितना प्यार करता है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक कहते हैं मैं प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुआ, प्यारे आका आंसू बहा रहे थे, वीपिंग, आका क्राइंग। कहा या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास जिब्रील अमीन आए और मुझे कहा अल्लाह अज़्ज़ व जल को हया आती है कि वो किसी ऐसे शख्स को अजाब दे जो इस्लाम में बूढ़ा हुआ हो। ऐ वो इस्लामी भाइयों जो मोर देन 40 और 50 हो गए, सुनो, अल्लाह को हया आती है कि वो ऐसे बंदे को अजाब दे जो इस्लाम में बूढ़ा हो गया हो। और आका ये कहते हुए रो पड़े कि फिर उस बूढ़े को हया क्यों नहीं आती कि जो अल्लाह की नाफरमानी करता है। बूढ़ा हो गया फिर भी अल्लाह को नाराज कर रहा है, जवानी में भी नहीं करना, मगर बुढ़ापे की नाफरमानी तो ज्यादा नापसंदीदा है ना, कि अब तो तौबा के दिन आ गए, अब तो अल्लाह अल्लाह करने के दिन आ गए, मगर अब भी गुनाह है क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना। अमीर अहले सुन्नत बड़ी कमाल की बात फरमाते बूढ़ा हो जाता ना इंसान, बुजुर्ग मेरे जितने बैठे हैं, मैं भी अब आपके क्लब में आ गया हूं, मैं भी बूढ़ा हूं, मैं बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख लिया है, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं कब कब्र की तैयारी करेंगे। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि बंदा जब बूढ़ा हो जाता है ना, उसकी जबान जवान रहती है, ऐसी फर चलती है, इतने लोगों का दिल तोड़ती है, हर किसी को डांट रहे होते हैं, हर किसी को झाड़ रहे होते हैं, ना करें ऐसा। है फलाहो काम रानी नरमियों आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग बन के रहिए ना, बच्चों को, फैमिली को इतना डांटना, इतना झड़कना, बाज औकात आपको पता नहीं होता, मगर आपके घर में आपकी वजह से टेंशन है,
وہ آپ سے محبت نہیں کرتے, آپ سے ڈرتے ہیں. آپ کے بچے آپ کے سامنے کچھ کہہ نہیں پاتے, لیکن دل میں وہ تکلیف میں ہیں کہ یار جب دیکھو ڈانٹتے ہیں, جب دیکھو گالیاں, جب دیکھو لڑائی. اب ابو ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے, آپ بزرگ ہیں میرے, میں آپ کا بچہ ہوں, سنیے میری بات. اگر آپ دل سے محبت لینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی, آج امیر اہل سنت کو دیکھ لینا, نیئر اباؤٹ 70 ایئرز ایج ہے. دنیا کا کون سا نوجوان ہے جو ان سے محبت نہیں کرتا ہے؟ جو بیٹے اپنے باپ سے محبت نہیں کرتے وہ امیر اہل سنت سے محبت کرتے. کیوں؟ سب کو پیار, سب کو رسپیکٹ, سب کی پیٹھ تھپکتے ہیں, سب سے مسکرا کر ملتے ہیں. یہ نوجوانوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے. لیکن جو میرے بزرگ ہیں, دیکھیں ہمیں بہت ساری کمپلینز آتی ہیں, ہمارا تو کام ہی یہی ہے لوگوں سے ملنا کہ بیٹا محبت نہیں کرتا, بیٹا رسپیکٹ نہیں کرتا, بیٹا اوبیڈینسی نہیں کرتا. بالکل, ہمارے کئی بیانات ماں باپ کی فرما برداری پر ہی ہوتے ہیں. لیکن میں یہاں کچھ والدین سے بھی بات کرنا چاہوں گا. تھوڑا آپ کو بھی سافٹ ہونا ہوگا, تھوڑا آپ کو بھی ریسپیکٹ دینی ہوگی. اب ہمیں ہوتا ہے تجربہ, ہم جب ملاقات کر رہے ہوتے ہیں نا, جوان بیٹا لے کر آتے, اتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہے اور سب کے سامنے کہتے ہیں میرا بیٹا ہی شرارتی ہے, میرا بیٹا بہت شیطان ہے, میری بات نہیں سنتا ہے, بہت غصے والا ہے. کیا وہ بیٹا آپ سے خوش ہو رہا ہے؟ آپ نے پوری مسجد کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا. آپ سوچئے نا, اتنا تو سینس ہونا چاہیے. آپ دعا کروانا چاہتے تو سب کے سامنے دعا کروائیں گے؟ اب یہ بہت اچھا طریقہ تھا, حضور میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں, بیٹا میری آنکھوں کا نور بن جائے, یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے, حضور دعا کر دیں میرا بیٹا اور دین کا کام کرے. یہ بھی تو دعا ہو سکتی تھی. ذلیل کر کے ہی دعا کروانا ہے. آپ نے دور کر دیا اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے, سب کے سامنے اس کی کمپلین. ایک بچہ شرارتی ہے, اس کو اتنا شرارتی کہا کہ وہ پکا ہی شرارتی ہو گیا, پکا ہی باغی ہو گیا والد کا. نہ کریں ایسا. نرمی, شفقت, پیار, تھوڑا سا ٹائم ہے لائف میں, مسکراہٹوں کے ساتھ گزاری. اور پھر وہ بزرگ جو گناہ کرتے ہیں, خدا را نوجوان ہو یا میرا بزرگ ہو, سب محبت سے رہیے. آپ کو یہ نہ سمجھے کہ جناب آج والدین کو سمجھا رہے ہیں, بچوں کو تو سمجھا نہیں رہے. آج کی رات تو اتنا بڑا درس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, شب براعت قبیلہ بنو کلب, the tribe of بنی کلب کی جو گوٹس تھی نا, the biggest tribe on that era, اس زمانے میں جو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا, اس قبیلے کی مثال دی نبی پاک نے کہ جتنی اس بکریوں کے ہیئر کی کاؤنٹنگ ہے, بالوں کی تعداد ہے, اللہ تعالیٰ اس کاؤنٹنگ کے برابر گناہگار جہنم سے آزاد فرماتا. آج کی رات, ٹونائٹ. مگر ایکسپٹ 6 ٹائپ آف پیپل. کچھ حدیثوں میں الگ الگ نام ہیں, مگر اس میں ماں باپ کا نافرمان بھی ہے. ڈس اوبیڈینٹ آف پیرنٹ نہیں بخشا جائے گا. تو جو میرے بچے مجھے سن رہے ہیں, ینگسٹر سن رہے ہیں, چینل پر سن رہے ہیں, اگر ماں باپ ناراض ہیں, بھلے ماں باپ ڈانٹتے ہیں, جھڑکتے ہیں, ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی آگے بدتمیزی کریں, ان کی نافرمانی کریں. معافی مانگ لیں, درگزر سے کام لیں. عمر بڑی ہو جاتی ہے نا, تو انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے, نہیں سمجھ آتی باتیں, تو ہمیں ان کی بات کو ایکسپٹ کرنا ہوگا. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بھی ایک بات کو کئی بار ریپیٹ کرتے تھے, ہم بھی بات نہیں سمجھتے تھے, مگر ماں باپ ناراض نہیں ہوتے تھے. اب اگر وہ بوڑھے ہو کر ہماری بات نہیں سمجھتے تو آپ بھی ناراض نہ ہونا, آپ بھی پیار اور شفقت والا معاملہ رکھیں, تو انشاءاللہ آپ کی بھی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی. اب میں بیان کے آخر میں, اینڈ آف مائی بیان, کچھ قبر کی بات ہوئی ہے, انشاءاللہ میں چند اعمال بتانا چاہتا ہوں کہ جن سے میں اور آپ اپنی قبر کو روشن کر سکتے ہیں. قبر میں تو جانا ہے, اس سے میں اور آپ بچ ہی نہیں سکتے, مرنا تو ہے. اب جب مرنا ہے تو واٹ از دا وے ٹو پریپیئر فار ہیئر آفٹر. احادیث کے ذریعے چند وہ اعمال بتاتا ہوں. آج بڑی رات ہے, مبارک رات ہے, نیت بھی کرنی ہے, اور انشاءاللہ جیسے ہی بیان ختم ہوگا ہم مختصر ذکر کر کے جب دعا کریں گے تو اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے. اللہ ہیں بڑے کمزور, بڑے نکمے ہیں مالک, تو کریم ہے, ہماری مدد کر دے مالک, ہمیں وہ اعمال کرنے والا بنا دے جس سے ہماری قبر روشن ہو جائے. سنیے وہ کون کون سے اعمال ہیں. حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ, گڈ ڈیڈز لائک نماز, روزہ, حج, اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. جب عذاب کے فرشتے, the angel of punishment, اس کے پیروں کی طرف آتے ہیں تو نماز کہتی ہے اس سے دور ہو, تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے. نماز پروٹیکٹ کرتی ہے. پھر یہ کیونکہ یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر, on these foot, یہ کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو, جو تراویح پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہو نا, منہ بناتے ہیں یار 20 رکعت نہیں پڑھی جاتی. اللہ نے پیر سلامت دیے ہیں, کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے رہنا, نماز پڑھتے رہنا, یہ پیر انشاءاللہ تمہیں بچائیں گے قبر کے اندر. نماز آ کر کہے گی کہ انہی پیروں پر کھڑے ہو کر یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا, تمہارا کوئی کام نہیں. فرشتوں کو دور کر دیتی ہے جو پنشمنٹ کے اینجلز ہوتے ہیں. اب فرشتے سر کی طرف آتے ہیں, ہیڈ کی طرف, تو اب وہاں پر روزہ آ جاتا ہے. اے روزہ داروں مبارک ہو,
یہ قبر میں عذاب سے بچانے والے کام ہیں. روزہ آ کر کہتا ہے تمہاری اس طرف کوئی راہ نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھے، طویل بھوک اور پیاس اس نے برداشت کی ہے. یوکے کے روزے بڑے ہیں نا، ضرور رکھنے ہیں انشاءاللہ. نیت کریں کل 15 شعبان کا روزہ بھی رکھیں گے اور رمضان کے پورے روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں، یہ قبر میں عذاب سے بچانا ہے انشاءاللہ اس نے. اچھا، پھر دوسرے حصوں کی طرف آتے ہیں، ادر باڈی پارٹس. تو اب حج آ جاتا ہے آگے، کہتا ہے ہٹ جاؤ. اس نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جسم کو تکلیف میں ڈالا، اس نے حج کیا، راہ خدا میں کوششیں کی. اب وہ فرشتے اس کو بھی دور کر دیتے. یہ وہ کام ہیں، کچھ کام ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، مشکل لگتے ہیں. اب جیسے فجر کے لیے آج کل ٹھنڈ ہے، آپ کے یہاں تو خیر سمر میں بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا، وضو کرنا یا بستر سے نکلنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن یہ ڈیفیکلٹ کام کر لو انشاءاللہ. یہ جو تکلیف ہے نا، اللہ نے چاہا قبر میں راحت پہنچائے گی. فرشتے کہیں گے کہ اس نے تکلیف اٹھا کر عبادت کی تھی، اس نے اپنی باڈی کو ڈیفیکلٹی میں ڈالا تھا، کیوں؟ عبادت کے لیے. تو انشاءاللہ عذاب کے فرشتے دور ہو جائیں گے. مگر ایسا ذہن بننا چاہیے. ایک اور خوبصورت حدیث پاک، اللہ تبارک تعالیٰ said to حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ السلام that O Musa, I gave امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 type of نور. میں نے 2 قسم کے نور عطا کیے سرکار علیہ السلام کی امت کو، تاکہ وہ 2 اندھیروں، 2 ڈارکنس سے بچ جائیں. اب وہ نور کیا ہے اور وہ ڈارکنس کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نور رمضان اور نور قرآن. رمضان آنے والا ہے اور رمضان ہی میں قرآن نازل ہوا ہے. اور 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ عرض کی 2 ڈارکنس، فرمایا ایک قبر کا، دوسرا قیامت کا. If you want to save yourself from the darkness of grave and darkness of day of judgment, تو رمضان اور قرآن اس کو تھام لو. رمضان روزہ رکھ کر، عبادت کر کے، قرآن تلاوت کر کے. مگر آج حال یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے، ہم سے سوشل میڈیا کے جتنے سافٹ ویئر پوچھ لیجئے جناب اس کا فنکشن کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ اپلیکیشن کیسے چلے گی، سب پتا ہے. قرآن کیسے پڑھنا ہے یہ نہیں پتا. پروننسیشن آف قرآن نہیں معلوم. پڑھنے کا ٹائم یہ بھی نہیں ہے. اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں جس سے قبر میں کام آنا ہے، قبر کے اندھیرے کو دور کرنا ہے. قرآن اور روزہ یہ بندے کی شفاعت کرے گا قبر میں. لیکن دوستی تو کرے نا. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ کو پہلے کچھ قبر کے بارے میں، اس کی پنشمنٹس کے بارے میں، موت کے بارے میں بتایا ہے، اور اب میں آپ کو سولوشن بتا رہا ہوں کہ اگر مرنا سے تو انکار نہیں ہے، مرنا تو ہے تو آپ تیاری کر لو نا. اور میں وہ طریقے نہیں بتا رہا کہ بزنس چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، فیملی چھوڑ دو، جناب کونے میں بیٹھ جاؤ مسجد کے. نہیں، ویری ایزی وے ٹو میک یور لائف بیٹر اینڈ آلسو دا گریو بیٹر. لائف بھی برائٹ ہو جائے گی، گریو بھی برائٹ ہو جائے گی. لیکن اگر ان طریقوں پر عمل کرتے جائیں. آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی رحمت اللہ تعالی کو جب دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی مہک آنے لگی. فرام دا گریو، خوشبو، قبر سے خوشبو آنے لگی. ایک مرتبہ کسی نے خواب میں ان کو دیکھا، anybody saw in his dream and asked that why your grave like a musk؟ آپ کی قبر سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ اللہ اللہ. وہ فرماتے ہیں تلک رائحۃ التلاوۃ والظما، کہتے ہیں یہ تلاوت اور روزے کی برکت ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت دیتے، مزہ آئے جب ہم تلاوت کریں نا تو لطف اٹھائیں اس کا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، اور پھر روزہ رکھتے ہیں. تو روزے میں بھی یاد رکھیے، ایک تو ہے بھوک پیاس سے بچنا، بالکل بچنا ہے، کھانا نہیں کھانا، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں 17 18 20 گھنٹے کا روزہ ہے تو پھر تھوڑا ٹائم پاس بھی تو کرنا ہے نا، تو اس لیے ڈرامے دیکھتا ہوں. اللہ کے بندے، روزے رکھ کر ڈرامے فلمیں دیکھنی ہے؟ روزے رکھ کر تمہیں بے حیائی کے کام کرنے؟ روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، روزہ کانوں کا بھی روزہ ہے. روزہ صرف اسٹمک کا روزہ نہیں ہے، ہمیں اپنے اعضاء کو بھی گناہ سے بچانا ہے. تھوڑی ہمت کر لو، انشاءاللہ پھر قبر میں دیکھو یہ روزے کیسے کام آئیں گے. دیکھو نا، بزرگوں کی قبریں خوشبودار ہو گئی نا. آگے چلیے. سبحان اللہ. وہ خوش نصیب جو مسجد کو آباد کرتے ہیں نا، اللہ سلامت رکھے اس مسجد کو آباد کرنے والوں، چلانے والوں، اس کو مینٹین کرنے والوں، اس کو ڈیولپ بنانے والوں کو. سنو، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مرفوعاً روایت کی کہ جس نے اللہ پاک کی مساجد کو روشن کیا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرمائے گا. If you brighten، مسجد کو روشن کرو، مسجد کو صاف کرو. اور جس نے اس میں خوشبوئیں رکھی، مسجد کو خوشبودار رکھنا ہے، تو اللہ پاک جنت میں اس کے لیے خوشبو مہیا کرے گا. اب یہاں ایک اور چیز سمجھنے والی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں آتے ہیں کئی لوگ، معذرت کے ساتھ، یوکے میں ایک پرابلم ہے.
آج اس پرابلم کو بھی چلے ڈسکس کر لیتا ہوں. ہم لوگوں کے گھر پہ جائیں, دعوت میں جائیں, بڑا پرفیوم لگا کر بڑا تیار ہو کر آتے ہیں. اللہ کے گھر کی کوئی تیاری نہیں. کیا اس جگہ پر آنے کے لیے کوئی خوشبو نہیں لگانی, کوئی اپنے چہرے کو صاف نہیں کرنا, کوئی دانت صاف نہیں کرنے؟ کئی لوگوں کے منہ سے اتنی بو آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم تو قریب سے ملتے ہیں نا, تو بالکل مشکل ہو جاتا ہے. ارے فرشتے, جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو فرشتہ اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا لیتا ہے کیونکہ وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب بو ہوتی ہے تو فرشتہ چلا جاتا ہے, بیڈ اسمیل فرشتہ چلا جاتا ہے. تو ہم اپنے منہ کو کیوں صاف نہیں کرتے؟ یہاں میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ یہاں ٹھنڈا موسم ہے, میں نے دیکھا یہاں لوگ ہاتھ کم دھوتے ہیں. کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ دھونے کا رواج کم ہے, یا فوراً ٹیشو پیپر سے صاف کر لیتے ہیں. یقیناً ٹیشو پیپر سے آپ کے ہاتھ سے چکناٹ تو دور ہو گئی ہے, لیکن اگر آپ نے صابن کے ساتھ ہاتھ نہیں دھویا تو وہ اسمیل نہیں گئی ہے, وہ آپ کے منہ سے اسمیل نہیں گئی جو آپ نے کھانا کھایا ہے. فوراً کھانا کھایا, ٹیشو پیپر سے ہاتھ پہنچا, سیدھا مسجد میں آ گئے. آپ کے ہاتھ سے بھی اسمیل آ رہی ہے, آپ کے منہ سے بھی اسمیل آ رہی ہے, اور اگر پیاز والی یا کوئی ایسی چیز کھائی تو بیڈ اسمیل آ رہی ہے. تو خدا را اللہ کے گھر کا اکرام کیجئے, ادب کیجئے, مسجد کو خوشبودار رکھو. کیا فرمایا؟ اللہ جنت میں خوشبو عطا کرے گا. تو ماشاءاللہ مسجد میں آئیں تو اپنے بدن پر خوشبو لگا کر آئیں, بلکہ مسجد انتظامیہ کو چاہیے کہ مسجد کے اندر ایک اچھا فریگرنس کا, اچھا خوشبو کا انتظام رکھنا چاہیے. ایک اور بڑا نیکی کا کام, بلکہ اس کام کے تحت میں ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے عرض کی, مریض کی عیادت کرنے والے کو کیا اجر ملے گا؟ جب کوئی مریض ہو, عل ہو, اس کو وزٹ کرنا چاہیے, سنت ہے. سنو, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو قیامت تک اس کی قبر میں روزانہ اس کی عیادت کریں گے. ڈیلی فرشتے آئیں گے گریو کے اندر عیادت کرنے کے لیے, کیونکہ وہ مریض کی عیادت کو گیا تھا. اتنی بڑی نیکی ہے. مگر آج مریض کی عیادت بھی واٹس ایپ پہ ہو رہی ہے, طبیعت کیسی ہے, ہاؤ آر یو, ہاؤ از فیلنگ, ادھر سے جواب آ گیا ایم اوکے, چلو بھائی اوکے ہو گیا. آپ نے سنت کا ثواب تو نہیں کمایا نا. میں آج ایک ایسی دردناک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. میں بندے کا نام نہیں لوں گا, حالانکہ وہ ہمارے ساتھ ہی یہاں بیٹھے ہیں. ایک ایسا بندہ, ایک ایسا شخص جو آج ماشاءاللہ مسلمان بھی ہے, اللہ کی رحمت سے وہ عالم دین بھی بن گئے, لیکن مجھے ان کی جو سٹوری پتہ چلی کہ وہ مسلمان کیوں ہوئے. وہ بیمار ہوئے تھے, اور جب وہ بیمار ہوئے, جب مسلمان نہیں تھے, تو ان کے مذہب کا کوئی بندہ ان سے مہینوں تک پوچھنے نہیں گیا. اور ہمارا ایک مسلمان بھائی کچھ ان کے قریب رہتا تھا, وہ ان کو ٹیک کیئر کرنے لگا. وہ دعوت اسلامی کے مبلغ تھے. اس بندے کو یہ ریئلائز ہوا کہ یار میں ساری زندگی دوسرے مذہب کی طرف لوگوں کو بلاتا رہا, میں بیمار ہوا, مجھے پوچھنے کوئی نہیں آیا. اور مبلغ دعوت اسلامی نے جب اس کی تھوڑی سی ٹیک کیئر کی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ اس نے درس نظامی کر لیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جب میں نے واقعہ سنا نا, پازیٹیو سائن تو بہت اچھا ہے, میں ساری دنیا میں دعوت اسلامی کی نیک نامی بیان کرتا رہوں کہ یار کمال دیکھو کیا مبلغ نے کام کیا. مگر میں سوچتا رہا, اور میں نے الحمدللہ دوپہر اسلامی بھائیوں سے بات بھی کی, یار اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو اور ہم بھی پوچھنے نہ جائیں, وہ تکلیف میں ہو, اسے کوئی پوچھنے ہی نہ جائے, مہینوں وہ اکیلا بیچارہ پڑا رہے بستر پر, اور خدا نہ خواستہ کوئی دوسرے مذہب والا پہنچ جائے, اس کا ٹیک کیئر کرے, تو جو یہ ون وے ٹریفک تو نہیں ہے نا. ایسا نہ ہو ہمارا کوئی بھائی چلا جائے ہم سے. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, تکلیف میں جب کوئی نہ آئے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. چند میٹھے بول کوئی آ کر بول دینا تو انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو آزمائش سے بچائے. یہ امتحان جب ہم پر آئے گا نا, اللہ نہ کرے, اور کوئی نہ آئے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو مریض کی عیادت بڑی نیکی ہے, اس کو کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح سبحان اللہ, اب قرآن کی بات بھی کر لو. رسول ثقلین سلطان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص قرآن پڑھنا شروع کرے اور اسے یاد کرنے سے پہلے ہی مر جائے تو اس کی قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن سکھاتا ہے. اس حال میں وہ اللہ سے ملاقات کرے گا کہ قیامت کے دن کہ اسے پورا قرآن حفظ ہو چکا ہوگا. تو قرآن کے طالب علم بن جاؤ, کمپلیٹ ہونے سے پہلے چلے گئے تو فرشتہ سکھائے گا قبر میں آ کے. پھر کیوں نہ میں ایسے کام کروں جو میری قبر کو روشن کر دیں, میری قبر کو پیارا کر دیں, میری قبر کو آسان کر دیں. باتیں بہت ساری ہیں, آخری بات میں کر دیتا ہوں سبحان اللہ, اور وہ کیا ہے کہ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک کسی کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے, اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. دا شیڈو آف صدقہ, اس کے اوپر اپنے صدقے کا جو ہے نا شیڈو ہوگا. اب قبر کی گرمی دور کرنی ہے تو صدقہ, سبحان اللہ, مبارک مہینہ ہے.
اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب صدقہ کیجیے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجیے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ ایٹیٹیوڈ رہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان قریب آتا، رمضان کی آمد کے بعد اتنی سخاوت فرماتے، صحابہ کہتے ہیں جیسے ونڈ، تیزی سے ونڈ چلتی ہے نا، تیز آندھی جیسے چلتی ہے، آقا کا دریائے سخاوت اس سے زیادہ جوش میں ہوتا تھا. جو آتا اسے عطا فرماتے، عطا فرماتے. ویسے ہی نبی پاک آج بھی عطا ہی فرما رہے ہیں. 10 گل کی خزینے دی، ساری دنیا خاندی ہے خیرات مدینے دی. لیکن نبی پاک کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا، انداز مبارک تھا کہ رمضان میں اور صدقہ کرتے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو اپنی زکوٰۃ ادا کیجیے پراپر کیلکولیشن کر کے. یہ جو کرتے نا لم سم، بس یار ہم نے اپنے رشتہ دار کی شادی کرا دی، فلاں کو لون دے دیا تو اس کو معاف کر دیا، ہماری زکوٰۃ ہو گئی. نہ کوئی رولنگ چیک کی، نہ کوئی طریقہ پوچھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بہت سارے یہاں بزنس مین بیٹھے ہوں گے، جب ایئرلی آپ اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں تو اکاؤنٹنٹ کے ذریعے کرواتے ہیں، خود ہی بھر لیتے ہیں؟ کیوں رکھا ہے اکاؤنٹنٹ بھائی؟ کیوں آپ نے کوئی جو ہے وہ لائر رکھا ہے؟ نہیں یار، وہ ایکسپرٹ ہے، اس کو پتا ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ پیپرز بنانے ہیں. جس کو پتا ہے اس سے یہ ساری چیزیں کروانی ہیں. زکوٰۃ کیسے بناتے ہو؟ اسی خود ہی بنا لیتے ہیں. آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ نے کیا کورس کیا ہے زکوٰۃ کا؟ اس کے لیے بھی تو علماء ہے نا، ان کے پاس جائیں، انہیں بتائیں کہ ہمارا یہ کاروبار ہے، ہم اس طرح انکم کرتے ہیں، یہ ہماری سیونگز ہیں، ذرا پلیز بتا دیں. کیونکہ ون آف دا پلر آف اسلام، زکوٰۃ از ناٹ an ordinary thing. Try to understand. There is 5 pillars of Islam. بچپن سے سنتے آ رہے ہو نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ، ایمان، یہ 5 پلر ہیں. اور زکوٰۃ کے بارے میں سیکھا ہی کسی نے نہیں ہے، اپنی مرضی سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں. اور بھائی زکوٰۃ کا مستحق تھا کہ نہیں تھا، آپ کی زکوٰۃ بنی کتنی یہ پتا ہے آپ کو؟ تو بہرحال یہ ایک رولنگز ہیں، اس کی طریقہ ہے، اس کا علم ہے. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے اس پر بھی کورسز ڈیزائن کیے ہیں. پچھلے دنوں مدنی چینل پر باقاعدہ کنٹینیو پروگرامز آئے کہ زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے، زکوٰۃ کس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ پروگرام دیکھ لیں انٹرنیٹ کے ذریعے. زکوٰۃ کیلکولیٹر فارم مکتبۃ المدینہ پر، ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے. علماء موجود ہیں، ہم سے رابطہ تو کرے نا، ہم آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتائیں گے. لیکن زکوٰۃ پوری دیں. اگر زکوٰۃ پوری نہیں دی نا تو یاد رکھیے گا یہ مال کا میل ہے. یہ میل اگر مال میں مل گیا تو سارے مال کو برباد کر دے گا. تو زکوٰۃ پوری دینے سے گھبرایا نہ کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی 10,000 پاؤنڈ زکوٰۃ دینی پڑے گی، برڈن. استغفر اللہ. یہ 10,000 پاؤنڈ دیتے ہوئے گھبرانے والا، برڈن فیل کرنے والا، یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے 400,000 پاؤنڈ دیے تو 10,000 زکوٰۃ بنی نا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کا شکر ادا کرتا کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا. آج جو مجھ سے زکوٰۃ لینے آیا میں وہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. ارے زکوٰۃ دو بھی اور سجدہ شکر بھی ادا کرو کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. دیتے ہوئے بھی برڈن فیل کرتے ہو. زکوٰۃ بھی پوری دیں، صدقہ زیادہ دیں. لوگ کہتے ہیں یار ہماری زکوٰۃ پوری ہو گئی بس اب اگلے سال خرچ کریں گے. نہیں، اللہ دینے میں جب عطائیں فرما رہا ہے تو آپ بھی دینے میں کنجوسی نہ کریں. حدیث قدسی ہے، ابن آدم گن گن کر خرچ نہ کرو. پیارے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب وہ اللہ دیے جا رہا ہے تو آپ بھی بانٹیں نا، آپ کو ملنا ہے، ملٹی پلائی ہو کر ملنا ہے. تو بہرحال زکوٰۃ دیجئے، صدقات دیجئے، یہ قبر کی گرمی کو دور کرنے والا کام ہے. اور زکوٰۃ کا پہلا حق آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، جو آپ کے غریب، آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں، پہلے ان کو ٹیک کیئر کریں. لیکن وہ مستحق ہونے چاہیے. صدقہ بھی پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا چاہیے. ہاں اب اس کے بعد بچ جاتا ہے تو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس مبارک رات کہ دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. عاشقان رسول کی وہ مدنی تحریک جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. آج بولٹن میں ہونے والا یہ اجتماع ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ آرگنائزیشن کس تیزی کے ساتھ ساری دنیا میں کام کر رہی ہے. الحمدللہ all around the world from the Fiji. اگر یہاں سے شروع کریں تو جناب کیلیفورنیا، سین فرانسسکو تک چلے جائیں، جہاں دیکھیں دعوت اسلامی کے مراکز اور اجتماعات نظر آئیں گے. افریقہ کی طرف جائیں تو ٹل دا کیپ ٹاؤن، اینڈ آف دا ورلڈ. اللہ کی رحمت سے فیضان مدینہ کیپ ٹاؤن میں بھی موجود ہے. تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. پھر 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، thousands and thousands اسٹوڈنٹس عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں. صرف آپ کو بتاؤں اب تک حافظ قرآن کتنے بنے؟ دعوت اسلامی کے مدرسوں سے ٹل ناؤ اپروکسیمیٹلی 74,000 بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں. 74,000 بولنا آسان ہے. حافظ قرآن 200,000 2 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں، بچے بچیاں، مدنی منع مدنی منیاں، اللہ کی رحمت سے ناظرہ قرآن پاک ختم کر چکے ہیں. اس امت کو دعوت اسلامی علماء دے رہی ہے، اس امت کو دعوت اسلامی حافظ قرآن دے رہی ہے. قرآن کا کتنا پیارا نظام ہے. اچھا بات بھی میں نے کی تھی، قرآن پڑھیے سیکھیے. آپ کے لیے بھی سسٹم موجود ہے
کہ الحمدللہ تقریباً دنیا کی مسجدوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان موجود ہے. آپ 10-15 منٹ کے لیے آئیے وداؤٹ اینی فیس. بچے نہیں پڑھیں گے آپ کے ساتھ. لوگ کہیں یار مدنی منوں کے ساتھ کیسے پڑھیں؟ آپ آئیے, بڑے ہی ہوں گے, ان کے ساتھ پڑھ لیں. نہیں آ سکتے, ٹائم نہیں ہے. دعوت اسلامی نے ایک یونیک سروس شروع کی کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن بنا دیا. آپ جدھر بھی ہیں دنیا میں اپنے پسند کا ٹائم ہاف این آور آن لائن آپ آئیں گے. آن لائن قاری صاحب پاکستان سے ہوں گے اور آپ کو 1 to 1 قرآن پاک پڑھا دیں گے. اب پھر بھی قرآن نہ پڑھیں تو پھر تو ہماری کمزوری ہے نا. اتنی سروسز ہیں دعوت اسلامی کی. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ہیوج نیٹ ورک اینڈ ملینز پاؤنڈ دعوت اسلامی کا ایئرلی ایکسپینڈیچر ہے. ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو آج نیت یہ بھی کر کے جائیے کہ انشاءاللہ اس بار اپنی زکوٰۃ میں, اپنے ڈونیشنز میں, اپنے فطرہ میں, اپنے للہ صدقہ میں دعوت اسلامی کا پورشن ہم اچھا رکھیں گے اور دعوت اسلامی کو ضرور سپورٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ آج کی رات کی برکتیں عطا فرمائے. جتنے بخشے جائیں اللہ ان بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی تحریر فرمائے. ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ اور جو بھی یہاں اسلامی بھائی اس اجتماع کو جنہوں نے سجایا. اللہ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آمین.